दुआ है दुनिया के तमाम मरहूमीन और अपने अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए जहाँ कहीं पर भी अहले बैत के चाहने वाले ज़िक्र जनाब सकीना और इन अय्याम की खुशियाँ मना रहे हैं। सबकी ज़िंदगी में गम अहले बैत के सिवा कोई गम अल्लाह नसीब ना करे इंशाअल्लाह। सकीना के सदक़े सबकी ज़िंदगियों में सुकून, चैन, अमन व अमान कायम रहने के लिए, सबकी परेशानियों के दूर होने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तमाम वो ज़ाकिरीन, शुअरा, खिदमत गुज़ाराने कौम जो अहले बैत की खिदमत अंजाम दिया करते थे और इस दुनिया में नहीं हैं, सबके इसाले सवाब के लिए चंद सनद सकीना सलामुल्लाह अलैहा के शान में अशआर, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ मारूज़ात। शब्बीर की आँखों का उजाला है सकीना, शब्बीर की आँखों का उजाला है सकीना, अब्बास की नज़रों का इरादा है सकीना। आका से ज़रा पूछे कोई क्या है सकीना, आका से ज़रा पूछे कोई क्या है सकीना, कहते हैं मेरे हक में सकीना है सकीना, कहते हैं आका से ज़रा पूछे कोई क्या है सकीना, कहते हैं मेरे हक में सकीना है सकीना। जो शेर नयस्तान अली जान वफा है, जो शेर नयस्तान अली जान वफा है, उस सूरमा गाजी का भरोसा है सकीना, उस सूरमा गाजी का भरोसा है सकीना। नजरों में है कुर्बानी ये शब्बीर का मकसद, नजरों में है कुर्बानी ये शब्बीर का मकसद, जो इतने मसाइब पे भी जिंदा है सकीना। नजरों में है कुर्बानी ये शब्बीर का मकसद, जो इतने मसाइब पे भी जिंदा है सकीना। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की आज की दिन की जो हालतें हैं, सीरिया में गुर्बत है, तन्हाई है, बीवी के रोज़े पे ज़वार नहीं है और औलाद यजीद के पहरे भी पड़े हुए हैं। सख्त अयाम हैं मख़सूसन तमाम इंसानों के लिए, बिलखुसूस अहले बैत के चाहने वालों के लिए। तो इंशाअल्लाह दुनिया से जुल्म जौर का ख़ात्मा हो और जल्द अज जल्द सुकून ही सुकून हमें बेहक़ के शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा दुनिया में नज़र आए। इस मकसद को उसी वक्त कामयाबी मिलेगी जब इमाम ज़माना का ज़ुहूर हो इंशाअल्लाह। हम ऐसे ज़िंदगी अपनी बसर करें कि मौला का जल्द ज़ुहूर हो। अगर इमाम का ज़ुहूर देर हो रहा हो तो बीबी सकीना से दुआ करते हैं कि कहीं ऐसे ना हो कि उस देर में मैं वजह बनूं, कहीं ऐसे ना हो कि इमाम के ज़ुहूर के देरी में मैं वजह बनूं। तो खुदा पाक से दुआ करते हैं कि खुदाया जितनी भी इमाम के ज़ुहूर की रुकावटें हैं उन सबको बरतरफ फरमा और जल्द अज जल्द हक़ सकीना सलामुल्लाह अलैहा इमाम का ज़ुहूर से दुनिया को सुकून और चैन नसीब फरमा। इस दुआ की इस्तिजाबत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व चंद मुख्तसर बातें 8-10 मिनट आप हज़रात की खिदमत में जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी और आपके जश्न के एतबार से। अभी जनाब रिजवान साहब ने भी पढ़ा कि अल्लाह से अमीर अल-मोमिनीन ने जनाब अब्बास को मांगा था, तो अल्लाह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सकीना को मांगा। मुख्तलिफ शुअरा ने अलग अलग अल्फाज में इस बात को बयान किया है। जैसे एक शेर शायर का हमारे सामने है, तशरीफ़ लाई है दुनिया में आज छोटी ज़हरा, जिसको मांगा था नमाजों में मेरे मौला ने। एक और शेर है, मांगा था जिसको फज्र की दुआओं में
مانگا تھا جس کو فجر کی دعاؤں میں حسین کی وہ خاص دعا ہے سکینہ. تو ایک بات، میری اور آپ کی زندگی میں بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری آرزویں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آرزویں اللہ ہماری پوری کرے. مولا امیر المومنین اور امام حسین علیہ السلام ایک آسان راستہ ہمیں بتا رہی ہے. اگر عباس جیسی بڑی دعا منظور کروانی ہے تو نماز میں آ جاؤ، اور سکینہ جیسی بڑی دعا بھی قبول کروانی ہے تو نماز میں آ جاؤ. حالت نماز میں امیر المومنین کی دعا کا اثر جناب عباس، حالت نماز میں امام حسین کی دعا کا اثر جناب سکینہ. اگر ہم نماز سے دور ہو کر خدا سے امیدیں رکھیں تو یہ ہماری امیدیں منزل مقصود تک پہنچنے والی شارٹ کٹ راستہ اللہ سے جلد دعائیں مستجاب کروانے کا مسلح عبادت پر بندہ آ جائے. ایک اور بات، جناب سکینہ کی عمر الگ الگ جگہوں پر فارسی اور اس ماحول میں 4 سال کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے 3 سال کا ذکر کیا جاتا ہے. چاہے 4 ہو چاہے 3 ہو، یہ وہ عمر ہے جس عمر میں ہم اپنے بچوں سے کوئی امید نہیں رکھتے. بس اتنی امید رکھتے ہیں کہ جب سو رہے ہیں تو نہ چلائیں، تاکہ آرام سے 2 گھنٹے کی نیند آ جائے. 4 سال کی عمر میں ہم اپنے بچوں سے کوئی امید نہیں رکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر ہماری زندگی میں کام آنے کی کوئی سمجھ، کوئی در، کوئی بات ہے ہی نہیں، تو اس سے ہم کیا امید رکھیں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کو کربلا لے جا کر بتایا کہ میں امام وقت ہونے کے اعتبار سے اس بات کو دیکھ رہا ہوں، جانتا ہوں کہ سکینہ کربلا کے کام آئیں گی، سکینہ کربلا کے کام آئے گی. تو جو نکتہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے وہ یہ ہے، در حسین وہ در ہے جہاں بندہ جیسے آنا ہو ویسے آ جائے. 3 سال میں بھی وہ بن جائے گا، 1400 سال بھی اس کا ذکر کیا جائے تو ختم نہیں ہوگا. اگر در حسین پر بغیر سمجھ کے آئیں، عرصہ بھی گزر جائے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اگر بندہ سمجھ کے آئے تو 3 سال میں بھی وہ پا جائے گا. تو ہم اکثر یہ کہا کرتے اپنے لیے، جناب علی اصغر، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ ہمیں دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، 70 سال کی زندگی کرنا کوئی کمال نہیں ہے، 3 سال ایسے جیو کہ دین تم پر فخر کرے، 6 مہینے ایسی زندگی گزارو کہ دنیا تمہیں یاد رکھے. ورنہ 80-90 سال 100 سال جی کر بھی اگر دنیا یاد نہ رکھے تو کوئی فائدہ، کوئی جو ہے انسان کے لیے کام آنے والی چیز نہیں ہے. جناب سکینہ کا جو لفظ ہے، جیسے کہا کہ جب امام سے پوچھیں کہ مولا آپ کے لیے سکینہ کیا ہے، تو امام سے جواب آئے گا کہ میرے لیے سکینہ سکینہ ہے. ایک سکینہ بی بی سکینہ کا نام ہے شعر میں، اور دوسرا سکینہ کا معنی ہے سکون. چلیں آج جشن بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے 2-3 ایسے راستے، اگر ہم سکون کی زندگی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا راستے ہیں جس کو اپنائیں تو ہمیں زندگی میں سکون ملے گا. زندگی میں اگر سکون پانا ہے تو دین نے ہم کو کیا راستے بتائے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں اردو میں، ایک لفظ ہے جینا، ایک لفظ ہے زندگی کرنا. جینے اور زندگی کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو بندہ ICU میں آبزرویشن میں رہتے ہوئے سانس لے رہا ہے آکسیجن کی، وہ بھی وہ زندہ ہے، وہ لیکن جی نہیں رہا ہے. جینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کی خدا کی نعمتوں کا فائدہ لیتے ہوئے جو زندگی کرے اس کو کہتے ہیں جینا. زندہ رہنا نہیں ہے. اللہ نے ہم کو یہاں پیدا کیا ہے جینے کے لیے، صرف زندگی کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف سانسوں کی چلنا نہیں ہے، بلکہ لطف زندگی. لطف زندگی کو اردو میں عیش و عشرت کہا جاتا ہے، اور عربی میں بھی عیش ہی کہتے ہیں. عیش وہ زندگی جو انسان لطف لے کر زندگی کرے، لطف لے کر زندگی کرے. تو روایتوں میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا جشن ہے. جناب سکینہ معراج سکون، خدائے سکون، مرکز سکون ہے.
بندہ اس جشن میں آ کر اگر سکون نہ پائے تو پھر اس کو کہیں سکون ملنے والا نہیں۔ بی بی کے اس جشن سے فائدہ لیتے ہوئے دو تین روایتیں جو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ راستے اپنانے سے آپ میری اور آپ کی زندگی میں سکون رہے گا انشاءاللہ۔ ان روایتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں نصیب ہونے کے لیے صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے غور سے سنیں اور اگر سکون چاہیے تو یہ راستہ ہمیں اپنانا ہوگا۔ مدارات الناس نصف الایمان، لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ زندگی کرنا آدھا ایمان ہے۔ لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ زندگی کرنا آدھا ایمان ہے۔ وَالرِّفْقُ بِهِمْ نِصْفُ الْعَيْشِ، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا آدھی زندگی کا سکون ہے۔ آدھا سکون اگر زندگی کا ہم لینا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ کیا ہے یہ نرمی سے پیش آنا؟ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جو گزشتہ سال بھی یا گزشتہ مناسبتوں میں ہم نے بات عرض کی تھی۔ اگر میرے دل میں مجھے کسی نے کچھ ناراض کر دیا، ٹھیک ہے، ناراض کرنے کے بعد اگر اس کا کینہ لے کر میں گھر جاؤں، شاید بندہ جس نے ہمیں پریشان کیا وہ پریشان کر کے بھول کے آرام سے سو گیا ہوگا، یہ ہماری نیند حرام ہو رہی ہے، یہاں پہ اس کو یاد رکھیے۔ اگر یہ سکون سے سونا چاہتے ہیں تو اسے دل سے نکال دو۔ اور خدایا اگر اس نے جان بوجھ کر مجھے پریشان کیا ہے تو ہدایت کر، اگر بھولے سے تکلیف دے دیا ہے تو معاف کر دے۔ یہ دعا دے کے سو جائیں، آدھا سکون مل جائے گا۔ صاحب ایک حکیم کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا کہ جناب میری زندگی پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا پڑوس والا میرا دشمن، بھائی میرا دشمن، چچا میرا دشمن، ماموں میرا دشمن، سارے میرے دشمن ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب سارے اتنے دشمن ہو جائیں تو اس کا مطلب یہاں پر کچھ دال میں کالا ہے جو اتنے سارے برے ہو رہے ہیں اس سے، ورنہ ایک تو آدمی مزاجن نظریاتی کچھ اختلاف رکھتا ہے، سارے کے سارے اختلاف رکھ لے تو مطلب یہیں پر کچھ گڑبڑ ہے۔ تو کہا کہ جناب ملتے جلتے رابطوں میں کبھی کسی سے کوئی سبقت لسانی ہو جاتی ہے، کوئی جملہ ہم نہیں کہنا چاہتے کہہ دیتے ہیں ہم بھولے سے یا کچھ ارادہ بغیر، آدمی اس کو دل میں رکھ لے۔ تو انہوں نے اس بندے کی وہ اصلی وجہ پہچان کی، تاکہ کام کریں آپ کی اس مشکل اور پریشانی سے نجات کے لیے میں ایک نسخہ دوں گا آپ کو، اس نسخے کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا آپ کے لیے۔ کیا کروں؟ ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں دے دی، کہا کہ آپ کے پڑوس میں جتنے گھر ہیں ہر گھر سے ایک پیاز لے، پیاز لے کے اس تھیلی میں رکھ کے اس تھیلی کو بند کر، کھلی نہیں رکھنا تھیلی کو۔ جتنے آپ کے پڑوس کے لوگ ہیں 25-50 گھر تھے، ایک ایک گھر میں جا کر اس نے گزارش کہ بھائی کیوں پیاز لینے کے آئے ہو، کہیں 4-5 بات ہوتی لے کے آ گئے۔ تو ہم اور آپ جانتے جب پیاز لاتے ہیں بازار سے، اگر کھلے میں رکھیں تو لمبے عرصے تک وہ زندہ رہتی ہے، پیاز اچھی صحیح رہتی ہے، اگر اس کو بند کر دینا کور میں بغیر ہوا گئے سڑنے لگتی۔ تو جیسے جیسے وہ پہلے گھر، دوسرے گھر، تیسرے گھر سے پیاز لے کے وہ 30ویں 35ویں گھر کو پہنچا تو اندر پیاز سڑنے لگے۔ اب جیسے جیسے وہ ہاتھ سڑی ہوئی پیاز ہاتھ ہے، مہک آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، اب سوچنے لگا کہ جیسے بھی 8-10 گھر گزر جائیں جلدی سے، کہ حکیم صاحب کے حوالے تھیلی کر دوں، اس کا اپنا راہ حل لے کے میں نکل جاؤں۔ بھائی بڑی تنگی میں مشکل میں پھنس گیا، وہ دشمنوں کی مشکل سے پھنس گیا، بدبو کی مشکل میں پھنس گیا۔ لے کے آیا بندہ، آ کے کہا حکیم صاحب لیجیے پیاز کیا ہے بتائیے مجھے راہ حل، میں نکلنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ یہی تمہیں بتانے کے لیے تھا
جب پیاز کو تم کور میں رکھ کے بند کر دیے نا تو بدبو شروع ہو کر تمہیں تنگ ہو کر پریشان تمہارا راستہ. اسی طرح سے دل میں بھی نفرتوں کی پیاز رکھو گے نا پیاز ہے جو تمہاری زندگی خراب کر رہی ہے. نفرتوں کی پیاز کو باہر پھینک دو, پھر اندر آرام ہی آرام رہے. ہم یہ جملہ خدا تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اللہ سے کوشش کر رہے ہیں ہم کہ اس بات پر عمل کریں حتی المقدور. انشاءاللہ اگر آپ کو بھی اچھا لگے تو عمل کریں. ہم نے یہ طے کر لیا اپنی زندگی میں جان بوجھ کر کسی کا دل نہ دکھاؤ. اگر کوئی دل دکھا دے تو بڑا اتنا کلیجہ رکھو کہ معاف کر دو. جان بوجھ کر کسی کا دل نہ دکھاؤ. اگر کسی نے جانے انجانے میں دل دکھا دیا بڑا دل رکھ کے معاف کر. کوئی ہمیں 700 سال کی زندگی نہیں کرنی ہے, 70 سال کی زندگی. یہ بھی ہم اکثر کہا کرتے ہیں اپنے علاقے میں جب مجلس میں پڑھتے ہیں ہم اس چہلم وغیرہ کی, جب ہم اس دنیا میں آئے تو روتے ہوئے آئے, جب اس دنیا سے جائیں گے سب کو رلا کے جائیں گے. مولانا صاحب 70 سے تھوڑا بڑھا دیجیے کہ 70 کا مان لیا. اللہ صاحب نے کہا تو کہتے ہیں سردار جی نے جو ہے کسی سے شرط کی کہ میں تم جتنے کا اتنی روٹیاں, کتنی روٹیاں کھاؤ گے تم گنتے رہو میں کھاتا رہوں گا. اب آگے والا گنتا گیا 30, 31, 32, بھول گیا, وہ نمبر بھول گیا. کہ سردار جی نمبر بھول گیا, شروع سے گنو, پھر سٹارٹ سے گنو, پھر کھاؤں گا میں. تو ظہیر صاحب کی عمر یہاں سے شروع ہوئی ہے, یہاں سے 70 ہے انشاءاللہ. جی آپ کی خدمت عرض کریں کہ جو ہے ہم آئے اس دنیا میں تو روتے ہوئے آئے, جب جائیں گے اس دنیا سے رلا کے جائیں گے. تو ہماری شروعات میں بھی رونا ہے, ہمارے انجام میں بھی رونا ہے, کم از کم درمیان میں تو کچھ ہنس لیں اور ہنسا لیں. اگر درمیان میں دکھ دیتے رہیں, دکھ لیتے رہیں تو شروع بھی رونا, درمیان بھی رونا, آخر بھی رونا نہیں. تو بندہ کم از کم کچھ ہنس لے اور ہنسا لے درمیان میں. تو پہلا راستہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکون دنیا ہم کو ایک حد تک حاصل ہو تو نبی کریم نے راستہ بتایا, لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ, ضد نہ کرنا, کینہ دل میں نہ بساؤ, تب جا کے تمہیں دنیا میں سکون ملے گا. دوسری روایت چھٹے امام سے ہے, اور چھٹے امام نے امیر المومنین کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. کانا علی عندکم اذا صعد المنبر, امیر المومنین کی زندگی کا یہ طریقہ رہا ہے, ہمیشہ ہر وقت جب بھی امام منبر پر تشریف لاتے تو یہ کام انجام دیا کرتے تھے. ہر منبر سے پہلے امام یہ جملہ کہا کرتے تھے, ينبغي للمسلم ان يجتنب مواخات الكذاب. اے دنیا والو, اگر سکون دنیا میں پانا چاہتے ہو جھوٹوں سے دور رہو. اب یہ جھوٹے کبھی کبھی باتوں کے جھوٹے ہوتے ہیں, کبھی کبھی عادتوں کے. ابھی دیکھیں اس دن جو یہاں پر ایک مولانا آئے ہوئے تھے, یہ چیز کا دیکھیں کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جس کو ہمیں ماننا چاہیے اور تسلیم کر کے اگر قابل اصلاح ہے تو اصلاح. جب ہم جشن میں واہ واہ کہتے کہتے کبھی ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے تو انہوں نے میرے کان میں کہا, یہ سچ میں خوش ہو رہے ہیں یا بنا رہے ہیں صرف خوش لگ رہی ہے؟ بھائی اگر توجہ کے ساتھ جشن سن رہے ہو تو ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کس بات کا چل رہا ہے؟ یہ جشن ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ابو طالب کس کا ہے شعر, وہ کیوں مدحت عباس پہ, سروش حیدرآبادی کا شاعر. ایک شعر ہے, کہتے کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں پر, کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں پر, دیکھو کہیں محفل میں سکینہ تو نہیں ہے. کیوں مدحت عباس میں لکنت ہے زباں پر, دیکھو کہیں محفل میں سکینہ تو نہیں ہے. تو اس عظیم محفل میں آ کر یہ تو ہم جھوٹوں سے دور رہیں.
کون سے جھوٹے؟ باتوں کے جھوٹے، کردار کے جھوٹے، ہر چیز جو بھی انسان کو پتا چلے کہ بھئی یہ جھوٹا برتاؤ کر رہا ہے تو اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے دور ہونا چاہیے. اور فَإِنَّهُ لَا يُحَنِّعْ مَعَكَ عَيْشٍ، امام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ رہ کر کبھی دنیا کا سکون پا ہی نہیں سکتے. کبھی دنیا کا سکون ان کے ساتھ رہ کر ایسے عادتوں کے ساتھ، ایسے کردار کے ساتھ. قرآن پاک میں ابھی علی متقی نہیں ہے، انہوں نے ایک سورہ یاد کیا ہے، سورہ دہر جو ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ بَلِ الْإِنسان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، اگر میں مسکرا رہا ہوں، شاید آگے والا میرے اوپر بھروسہ کر لے کہ میں شاید سچ مسکرا رہا ہوں، لیکن میری مسکراہٹ سچی ہے جھوٹی تو مجھے تو معلوم ہے، کم از کم مجھے تو معلوم ہے کہ بھائی میں جو مسکرا رہا ہوں یہ بناوٹی مسکراہٹ ہے میری یا سچی مسکراہٹ. اگر کسی کو میں سلام کر رہا ہوں، اگر کسی سے میں پیار کا اظہار کر رہا ہوں، دوستی کا اظہار کر رہا ہوں، تو یہ صرف بناوٹی ہے یا حقیقت کا ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے. جب انسان کو خود کو معلوم ہے تو انسان اپنے کردار میں سچا رہے، سچا رہے. اگر بتا رہا ہے تو سچ بتائے، اگر نہیں تو اماموں نے کہا ہے کہ اگر کسی کی بات سے تم خوش ہو جاتے ہو تو اس کی تعریف کر دو، اگر تمہیں اچھی نہیں لگتی تو کم از کم خاموش رہ جاؤ، کم از کم خاموش رہ جاؤ. بس آخری روایت ایک جو امام نے فرمائی ہے، اور آپ کی زحمت تمام. امام نے فرمایا تھا کہ یہ بھی میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا پیغام. چھٹے امام نے اپنے آباء و اجداد اور آپ نے رسول اللہ سے روایت نقل کی ہے، لا خیر فی العیش الا لرجلین، دنیا کا سکون دو لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتا. ایک وہ بندہ جو جان کر عمل کرنا شروع کر دے، اور ایک وہ بندہ جو کسی بھی بات کو عمل کرنے کی نیت سے سنے. جو بندہ جان کر عمل شروع کر دے یا جو سن کر عمل کرنے کے ارادہ کر کے سنے، تو ان دو کے علاوہ کسی کو سکون ملنے والا نہیں. یہ دو لوگ ہیں جن کو سکون ملے گا، اس لیے کہ جو بندہ جان گیا اس پر عمل کر رہا ہے، اور جو سن رہا ہے اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس بات پر عمل کرنا ہے. لیکن یہ طریقے ہیں، اگر ان طریقوں سے ہٹ کر ہم چاہیں کہ دنیا میں سکون حاصل کریں تو جھوٹا تو سکون مل جائے گا، ہم کو سچا سکون ملنے والا نہیں. دو مسیحی راستے سے چل رہے تھے، راستہ چلتے چلتے ان کا پانی ختم ہو گیا، شدت کی پیاس لگی. ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی جان نکل جائے گی، اتنی پیاس بڑھ گئی ہے. تو ایک نے دور دیکھا کہ مسجد کا مینارہ نظر آ رہا ہے، کہ بھائی مسجد کا مینارہ نظر آتا، چلے جا کے مسجد میں پانی کا انتظام ہوگا وضو وغیرہ کے لیے، تو گھونٹ پی لیں گے تاکہ اپنی جان بچا لیں. تو جاتے جاتے راستے میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو پتا چلے کہ ہم مسیحی ہیں اور پانی نہ دیں تو کیا کریں، چلو ایک کام کرتے ہیں، اپنے نام بدل لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے. ایک کا نام ڈیوڈ، ایک کا نام جوکب. اس نے ڈیوڈ نے کہا کہ میں اپنا نام احمد رکھ لوں گا، تم اپنا نام زید رکھ لو. دوسرے نے کہا کہ میں ایک گلاس پانی کے لیے اپنا عقیدہ نہیں بدلوں گا، مجھے پانی مل جائے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک گلاس پانی کے لیے اپنا نام میں کہا یہ تیری مشکل ہے، چلو چلتے ہیں دونوں. مسجد پہنچے تو مؤذن صاحب سے سلام دعا کی، جناب کیا مسئلہ ہے، ہم پانی چاہیے، پیاس لگی ہوئی ہے. آپ کا نام؟ کہا میرا نام زید. کہا ٹھیک. آپ کا نام؟ کہا میرا نام ڈیوڈ. ڈیوڈ صاحب کو گلاس پانی دے دی. زید صاحب سے کہا کہ جناب زید ماہ رمضان چل رہا ہے، افطار کا انتظام کریں، افطار کا وقت ہو جائے، ماہ رمضان چل رہا ہے. تو باہر آتے آتے ڈیوڈ نے زید سے کہا کہ اگر تم اپنے نام پر باقی رہتے ہیں نا، تو اس نے کہا سچائی میں کامیابی ہے، جھوٹ میں کبھی کامیابی ملنے والی نہیں. دنیاوی راحتیں سچائی میں ہیں، جھوٹ میں نہ دنیاوی راحتیں ہیں نہ آخرت کی کوئی راحت ملنے والی انسان کو ہے. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے اس پاک جشن سے، اور ایک بات انشاءاللہ ظہیر آقا صاحب اس بات کی تائید کریں گے اور ہمیں بھی اچھا لگا، آپ سب کو بھی اچھا لگا ہوگا، جو بھی آیا مناسبت کا پڑھا، اس طریقے کو یہاں سے سلسلہ آگے لے جائیں. ٹھیک ہے، کلام انتخاب کر کے لائیں، چن کے لائیں، ایسے نہیں کہ کلام نہیں ہے. بہت پیارا پیارا کلام رضا عباس نے، شاہ زیب نے، ہمارے شاعر جناب رضوان جعفری صاحب، خدا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. آئندہ حقیر کی گزارش ہے، ایک عزت ہوتی ہے، ایک احترام ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ رضوان صاحب شاعر ہیں، تو انشاءاللہ پہلے جو ہمارے منقبت خوان ہیں ان کو پڑھانے کے بعد شاعر
کا جو مقام ہوتا ہے وہ خطیب سے پہلے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ رضوان صاحب جب بھی جشن میں تشریف لائیں گے، آپ نزدیک بھی ہیں، ہمارے الہادی کے جو ہے پڑوسی بھی ہیں الحمدللہ، اور آپ نے جو کلام بھی پڑھا، بڑی رئیس بھائی بتا رہے تھے کہ بڑی علمی شخصیت، اور یہاں پر آئے ہیں خدمت کرنے کے لیے اور اپنی روزی حلال روزی کی تلاش میں. خدا ہر ایک بندے کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. رضوان بھائی بھی جس مقصد سے یہاں پر آئے ہیں، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا کریں. انشاءاللہ ایک صاحب علم کے زبان سے جب کوئی کلام نکلے گا تو باقاعدہ اور ضرور وہ کلام قیمتی کلام ہوگا. تو انشاءاللہ ہم رضوان صاحب کا الہادی سینٹر کی طرف سے جو ہے آپ کے شعر جو آج آپ نے پڑھے جو ہمارے دلوں کو، تو یہ گزارش بھی کہ انشاءاللہ جو بھی پڑھنے والے ہیں، شاہ صاحب ہم ہی تو ہیں 4-5، نہیں کوئی نیا تو آنے والا نہیں ہے پڑھنے کے لیے، تو تلاش کر کے لائیں. 2 بند ہی صحیح مناسبت کا پڑھیں. آخری بات جناب سکینہ کا، یہ بھی سکون کے لیے، جشن بھی اگر سکون سے گزارنا ہے نا تو میرے لیے، ہمارے یہاں کے ایک ناظم ہیں جناب شفیق عابدی صاحب، ان کا بہت پیارا جملہ ہے، جب سٹیج پہ آؤ تو زبردست پڑھو، زبردستی نہ پڑھو. انشاءاللہ آپ سے طے کر لے کہ زبردست پڑھے گے، زبردستی نہیں پڑھے گی. انشاءاللہ بی بی سکینہ سلام اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ آپ کو شاد رکھے، ہمیشہ آپ کی زندگیوں میں سکون ہی سکون رہے، اور کائنات کے ہر انسان کا سکون 12ویں کے ظہور میں ہے. خدا جل جل امام کا ظہور فرمائے اور امام کے ظہور سے کائنات میں امن و امان کا پرچم عام کرے. بات یاد آ گئی ہے، معافی چاہتا ہوں میں. آپ حضرات اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی مشکل میں پھنس جائیں، 14 ابھی یہاں کے یا پاکستان آپ ٹرانسفر کرنا، انڈیا ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو جیسے بھی ہو آپ جناب سکینہ کے زندگی سے جڑا ہوا نمبر 14 ہے. بے شک ایسے ہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ جو بھی بندہ مشکل سمجھے، آپ کوئی انٹرویو دینے جا رہے ہیں، آپ کو گھبراہٹ ہے تو پتہ نہیں انٹرویو میں کیا ہوگا، 14 روپے صدقہ نکال کر کہیں گے صدقہ جناب سکینہ کی طرف سے. یہ بڑے بڑے مجتہدین کہتے ہیں کہ ہماری بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جائیں اس راستے سے. انشاءاللہ اس کو اپنائیں اور کوشش کریں کہ جب بھی کوئی مشکل میں پھنس جائیں جناب سکینہ سے اپنا دل جوڑ لیں. 14 جو بھی نمبر آپ جو بھی کریں، 14 یا تو 14 ہو، 114 ہو، 1014 ہو، 5014 ہو، 1 لاکھ، آپ کی جتنی استطاعت ہے اتنا، لیکن 14 اس میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کو کریں انشاءاللہ. یہ بھی تحفہ جناب سکینہ، تاکہ ہماری زندگی بی بی کے صدقے میں بھی سکون سے گزرے انشاءاللہ آپ کے وسیلے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ارجوه لكل خیر وآمن سخطه عند كل شر، یا من يعطي الكثير بالقلیل، یا من يعطي من سأله، یا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تهننا منه ورحمة. أعطيني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول. حرم شیبتی علی النار بحق سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا. جشن ہماری حاضری اور اس دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی شاہزائب صاحب کی والدہ انشاءاللہ جو ذکر انہوں نے کیا ہے اور جس ذکر جو خوشی ہمیں عطا کی ہے، اس ذکر کے توفیل ان کی والدہ